मारवा स्टूडियोज .tv में आपका स्वागत है और आज के प्रोग्राम में बात होगी प्यार की, बात होगी एकता की, बात होगी अमन की, यानी बात होगी संगीत की। संगीत जो सरहदों का मोहताज नहीं है, संगीत जो सरहदों के परे जाता भी है और सरहदों से वापस आता भी है। ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप हैं उस्ताद इल्ताफ हुसैन सरहंगी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सरहंग जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत। मुझे मैं पहले आपसे और मारवा साहब और इनके सब दोस्तों से मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका मिला, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बातचीत कर सकें, खुश हो जाएं सब। जी बिल्कुल। और जो संगीत के बारे में कहा जाता है कि सरहदों के पार जाना और सरहदों के पार से आना, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। संगीत का ऐसा मैं आपको अर्ज करूं कि सच्ची संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जो न भाषा न सरहद, अगर इसका भाषा है तो दिलों की भाषा है। इस दिल से उस दिल में जाना, चाहे वो किस देश का, चाहे ईरानी म्यूजिक हो, अफगानी म्यूजिक हो, अरबी म्यूजिक हो, जो असली है वो सिर्फ दिलों की भाषा है। बिल्कुल दिलों की भाषा है और दिलों को जोड़ने का काम जोड़ने का एक ब्रिज, एक पुल है जी जी जो हमें उनसे मिलाता है। बिल्कुल। तो संगीत है ऐसी चीज़। और इसी तरह की चीज़ को मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को थोड़ा सा, यदि आप कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ उनके लिए कहेंगे, तो मुझे लगता है कि बात और सहजता से उन तक पहुँच जाएगी। तो मैं आपको गुनगुनाने के लिए तो मैं शायद नमूने के तौर पर कबूल, लेकिन जैसा कि आपने ये भी कहूँ, मैं अफ़गानिस्तान का हूँ जी बिल्कुल। और हमारे वालिद साहब उस्ताद मोहम्मद हुसैन सरहंगी साहब जो अफ़गानिस्तान के माने हुए हिंदुस्तान में सरताज मौसीकी के खिताब मिला था, जैसा शुरू से जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से और बड़े बड़े गानों का हिस्सा लेना जी। हमारे दादाजी जो अफ़गानिस्तान में पहले शख्स जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को रवाज दिया जी, अब पूरे देश में कोर्ट म्यूजिशियंस थे अपने से। ज़ाहिर शाह के ज़माने में 18 साल की उम्र में हमारे टीम ने हमें कोर्ट म्यूजिशियन, तो तालीम बाकायदा तो हमें अपने घर से फिर अमानत अली फ़तेह अली खान साहब के साथ क्लासिकल पटियाला कराने जी, उनसे घंटा बंधवाया था 2 साल। फिर हमारे किंग ने मुझे भेजा हिंदुस्तान बॉम्बे, काबुल स्कॉलरशिप दी ICCR की तरफ से। तो फिर मैं बॉम्बे में गया, पंडित उस्ताद अब्दुर्रहमान खान साहब जी, उस्ताद अलीम जाफर खान साहब से और पंडित दियोदर जी, तो उनसे मैंने तालीम हासिल की। और ऐसा हमारे अफगानिस्तान में भी हमारा भाषा तो पश्तो फारसी जी, उसकी है भाषा। हम फारसी ज़बान ताजिक, और इस म्यूज़िक को अब सबको ये ताजुब होता है वाज़े कि अफ़गान जो पठान है और वहीं पैदाइश हुई, वहीं पढ़ा लिखा, फौज में गुजारा 2 साल पठानों में जी 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 बिल्कुल। पठानों के बारे में तो उनकी जांबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। संगीत के बारे में उनकी बात कही जाए तो शायद थोड़ा सा संगीत तो है उनमें। संगीत इसलिए कि मैंने पहले आपने फरमाया कि संगीत का कोई सीमाएं, कोई सरहदें नहीं जी। तो ऐसा ज़माना जो हज़ारों साल हम उस तरफ जाए, उस वक्त तो भारत और अफगानिस्तान में तब सीमाएं कहाँ थी। बिल्कुल ये एक ही मुल्क था। बिल्कुल। और इस्लाम से पहले अफगानिस्तान ही एक मुल्क था जहाँ हिंदुइज्म जी जी अलावा। बिल्कुल। अभी आप जाइए, जैसे अफगानिस्तान में ऐसे मंदिरें हज़ारों साल पहले, अब खुदा का तुझको याद किया जी शंकर भगवान, वो ज़मीन के पहाड़ियों के नीचे से हज़ारों साल से, और वहीं से संस्कृत का ज़माना, वहीं से एक रागे बनी। और ये इसकी नहीं कह सकते कि ये इंडियन म्यूज़िक क्लासिकल अफगानी, जैसा अभी बात आएगी कि जैसा भैरवी जी, पीलो, जैसा पहाड़ी बतौर मिसाल, तो यही रागे हैं जो हिंदुस्तान में भी, अफगानिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल वही, सिर्फ भाषा में फर्क, भाषा में जैसा पंजाबी में भैरवी गाएं या तुम आप मराठी में गाएं, लेकिन भैरवी तो भैरवी है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। भाषा आता है ज़बान, लेकिन सुर नहीं बदलते, सुर को कोई नहीं बदल सकता। भाषा आप चाहे जिस भाषा में
لیکن ہے آپ نے زندگی کے اس سفر کے بارے میں سلسلہ شروع کیا جو 2 سال سے آپ نے بتایا کہ وہ گڈھا بندھوایا تھا استاد جی سے اور وہ پھر آگے چلا. تعلیم حاصل کرنے کے بعد سنگیت میں کیونکہ انسٹیٹیوشنل تعلیم جو ہے وہ شاید کم ہوتی ہے, گھرانوں کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے, استادوں سے زیادہ تعلیم لی جاتی ہے, اس کے بارے میں کچھ روشنی. اچھا, یہ بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی مجھے. ایسا ہے کہ کلاسیکل میوزک میں جی اس کو علمی حویلی کہتے ہیں. گھرانہ جس کا حویلی, حویلی ہوتی ہے. جی جی جی. تو یہ علم حویلی ہے. گھرانہ جس کو بولتے ہیں پٹیالہ گھرانہ, اندور گھرانہ, لکھنؤ گھرانہ. یہ گھرانے کا مطلب حویلی. اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ جیسا پہلے تو یہ کالج ہیں, اسکولیں یہ وغیرہ مجھے کہاں تھے, تو یہ گھرانوں سے سیکھا جاتا ہے. اور آج بھی وہ جڑیں بہت مضبوط ہیں. بالکل. اب دیکھیں کہ جو جنہوں نے گھروں سے سیکھا ان بہت نامور ہوئے. سینہ بسینہ علم ہے. گرو کا سیوا کرنا, گرو کا 10 سال 20 سال جتنا بھی ہوا. جیسے میرے والد صاحب نے 16 سال آشکل خان صاحب کا سیوا کیا. ان کا کھانا بنایا, مالش کی, ان کے کپڑے دھوئے, خان صاحب کے غصوں کو بھی سہنا. یہ سب تو وہاں جا کے کچھ بن رہا ہے. اب ان لوگوں میں کیوں اثر تھا؟ اثر یہ تھا کہ یہ مرحلوں کو طے کر چکے تھے. اس مرحلوں سے گزر کے پھر وہ کچھ بنے. ولایت خان صاحب, امیر خان صاحب, بڑے غلط تو محمد رفیع صاحب, پنڈت بھیم سن جوشی, کمار گندروا جی, تو یہ ایسے انہوں نے یہ مرحلے, پنڈت کارنا ٹھاکر, تو یہ پنڈت روی شنکر, تو ان لوگوں نے ایسے گھرانوں کو اس تکلیفوں سے گزر کر اپنے گروؤں کا سیوا کر کے پھر انہوں نے سیکھا. تو وسنے کو لے کے پڑھی میں بیٹھے اور 2 گھنٹے سیکھا, اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد کتاب پڑھ کے گھر چلے گئے اور وہ آ گئے, پھر دوسری زندگی میں رہیں گے. پہلے تو اس کو تکمیل کرنا, یعنی اپنے گرو کے پاس, اپنے استاد کے پاس, گھر میں. اسی وجہ سے گھرانہ ہے. گھرانہ ہے علمی گھرانہ ہے. گھر میں رہ کے آپ نے علم سیکھنا ہے. بالکل. ریاض کروانا, 24 گھنٹے استاد کے نظر میں رہنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جو ان کی طبیعت دیکھنا, ان کے حواس, ان کی طبیعت, ان کے ہر چیز سے واقف ہونا. استاد غصے میں ہے تو کیسا رہنا چاہیے, آج استاد خوش ہیں تو کیا کہنا چاہیے اس کے ساتھ, یہاں تک ان کے ہر مزاج کو سمجھنا. تو وہ لوگوں نے ایسا کیا جو نام ہے. کچھ ایسی گھٹنائیں, کچھ ایسے واقعات جو آپ کو یاد آتے ہوں کہ جب آپ سیکھ رہے تھے, سنگیت کی شکشا لے رہے تھے استادوں سے, پنڈتوں سے, تو اس سمے کا کچھ مجھے کھٹے میٹھے قصے. اچھی بات ہے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ میں بامبے میں جب عبدالرحمن خان صاحب کے پاس میں سیکھ رہا تھا, ان کا گھر تھا جنوب, تو اس وقت بھی شاید میں تھا کوئی 16-17 سال پتلا سا. تو پھر خان صاحب مجھے, میرے والد صاحب کو بہت مانتے تھے. پٹیالہ گھرانے کے تھے. خان صاحب بہت مشہور تھے. منا جی بھی ان کی شاگردوں میں سے, مدھورانی جی ان کی شاگردوں میں سے, لکشمی شنکر, میرے ملاحر, اور ایسے بہت نام, بڑے نام. تو خان صاحب نے مجھے گھر میں صبح یعنی سورج نکلنے سے پہلے پھر میں تیار رہتا تھا. خان صاحب تھے اور پورا ملا کے بیٹھتے تھے کرسی میں اور میں زمین پھر سامنے. پھر یہ مجھے شروع کر ایک پلٹا انہوں نے مجھے جیسا تھا کسی راگ میں جو سمپورن 700 اس میں آپ اس پلٹے کو کر سکتے ہیں. جیسا بھیری میں سا سا رے گا ما پا دھا نی سا, سا رے گا ما پا دھا نی سا نی دھا پا ما گا رے سا. بھیری اس میں تھا گا رے سا رے سا گا گا رے سا ما گا رے ما ما گا رے. میں نے سوچا تھا کہ شاید میں کر سکوں اس لیے کہ میں گا چکا تھا کابل میں, میرے بہت بڑے بڑے میگزینوں میں میرے فوٹوز تھے. میں سوچتا تھا کہ بہت آسان ہوگا اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے بولا گا رے سا رے سا گا گا رے سا ما گا رے ما ما گا رے پا ما گا پا پا ما گا دھا پا ما دھا دھا پا ما نی دھا پا نی دھا پا سا نی دھا سا نی دھا پا نی دھا پا ما دھا دھا پا ما گا پا ما گا رے ما ما گا رے سا رے سا گا گا رے سا. تو میں نے شروع میں سوچا کہ میں کر سکوں. پھر مجھ سے شاید جیسا وہ مجھے پھر دوبارہ وہ سننا چاہتے تھے کہ میں کیسے وہ نہیں ہو سکتا, اب تک بھی نہیں ہو سکتا. اگر آج ابھی ہوتے خان صاحب زندہ شاید وہی کرتے جو انہوں نے پہلے کیا تھا. تو انہوں نے مجھے دھکا دیا پاؤں سے, یوں مارا تو میں تانپورے کے ساتھ ادھر گر پڑا. تو اپنی
بیگم کو نا مدراس کی تھی ان کی وائف جی ان کو بولا کہ 2 دن اس کو کھانا مت دے جب تک یہ پلٹا ٹھیک نہ یہ پنشمنٹ تھی پلٹا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے بولا کہ جب تک یہ ٹھیک نہ بولے اس کو کھانا نہیں ملے گا 2 دن اس کو بھوکا رکھو پھر جب خان صاحب باہر جاتے تھے جب ٹیوشن کے لیے یا کچھ کام کے لیے پھر ان کی وائف مجھے چھپ کے کھانا کھلاتی تھی کیا خوبصورتی تھی کیا پیار تھا کیا اپناپن تھا یہ مطلب اس کی مثالیں اور کہیں نہیں مل سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اور یہ جو شکشا کی پرمپرا ہے یہ جو سیکھنے کی پرمپرا ہے آج شاید کم ہوتی جا رہی ہے بہت کم ایسا سینہ بسینہ گرو کے پاس بیٹھنا سیکھنا اب تو زمانہ ہی بدل چکا ہے اب بالکل کچھ الگ رنگ آ چکا ہے میوزک میں بھی الگ اور پہلے تو یہ پرمپرا تھی ایسے تھے تو اب تو کچھ الگ ہے زمانہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے سنگیت کا رنگ بھی کچھ چینج ہو رہا ہے بہت چینج ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ کیفیت جو آتما میں تھی دل میں تھی اب کا کیفیت کم ہو گئی بہت کم ہے لوگوں میں تو اور ایسا میں آپ کو بتاؤں جیسا اب افغانستان میں جیسا یہی بحیروی میں یہ والد صاحب کا کمپوزیشن تھا بیدل حضرت بیدل کا غزل میں اولیا زلف یار رامان وسیمن روزگار مان بہت وسیمن روزگار تو دلوں میں جیسا آپ کے سیاں بولو تلک منہ سے ہو نہ جائے سیاں بولو بہت بہت تو اب بھاشا لیکن سر تو وہی آستابرو مائے من آستابرو سیاں بولو کون اس کو الگ کون الگ کر سکتا ہے بالکل سرحدوں میں ہم بٹ سکتے ہیں بے شک حکومتیں الگ الگ رہیں گی وہاں کے مسئلے اور مسائل الگ الگ رہیں گے لیکن جو دلوں کی دھڑکن ہے وہ شاید وہاں کی اور یہاں کی ایک جیسی رہے گی سرحدوں میں دیش بنا دیے گئے پاکستان بن گیا بنگلہ دیش بن گیا ہندوستان الگ ہو گیا کیا ان دیکھنے والوں کو اپنے درشکوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں ان ملکوں کی بے شک سرحدیں الگ الگ رہیں لیکن جو دھڑکنیں ہیں جو لوگوں میں پیار ہے وہ ساتھ رہے تو سنگیت کس طرح کا رول پلے کر سکتا ہے سنگیت کا رول تو یعنی سنگیت ہی چیز ہے جو ایسا رول ادا کر سکتا ہے اس میں اب دیکھیے سرحدوں میں جنگ ہو رہا ہے لیکن میڈیا سن صاحب یہاں گا رہے ہیں بالکل جیسا سرحدوں میں لڑائی ہو رہا ہے نور جہان ادھر جا رہے ہیں لتا منگیشکر کو لوگ پاکستان میں سن رہے ہیں محمد رفیع صاحب امیر خان صاحب کو سن رہے ہیں اور لڑائی سرحدوں میں تو ہے کہ ایسا کہ یہ ہر چیز سے الگ ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو کوئی جو پولیٹکس یا جیسے سیاست ہم کہتے ہیں سیاست مداری میں دنیا رہ چکی ہے لیکن لوگوں میں تو وہی محبت ہے اب فریدہ خانم ملکہ غزل یہاں تشریف لائی تو میں نے دیکھا کتنا لوگ ان کی سب سنیل دت جی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسٹیج پہ آ کے 3 بار ان کی ہاتھ ایک ہے کسی کو کوئی الگ نہیں کر سکتا اور موسیقی ہے جو ہم اس کو جوڑ سکتا ہے سچ میں سنگیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم کو جوڑ سکتی ہے اور بہت سارے لوگ سمے سمے پر اس طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں افغانستان میں کس طرح کے سنگیت کو لے کے یدی بات کی جائے کس طرح کے حالات ہیں وہاں کلاکاروں کے لیے کس طرح کی سہولیتیں کس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ستا کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے اویلیبل ہیں اچھا میں بتاؤں کہ افغانستان میں تو جب حکومت ظاہر شاہ تھی کنگ کے زمانے میں جس زمانے ہم بھی پیدا ہوئے تو 40 سال انہوں نے حکومت کی افغانستان تو افغانستان کا آزادی استقلال انگریزوں نے زمینی کے خاندان سے ان کے دادے پردادے ان کے والد صاحب اعلیٰ حضرت نادر شاہ تو ان کے زمانے میں کیا تھا کہ میوزک کا بہت عروج تھا کلاسیکل میوزک ہمارے کنگ کے زمانے میں ولایت خان صاحب کو بلاتے تھے یہاں جشن آزادی افغانستان میں یہاں تک میں بہت چھوٹا تھا شاید میں 3 سال تک پنڈت کانڈا ٹھاکر جی پڑھے تھے علی اکبر خان صاحب جیسے روی شنکر جی پنڈت بھیم سن جوشی جی تو میں آپ کو کیا بتاؤں
سب اور پاکستان جیسے سلامت علی استاد, سلامت خان صاحب, ذاکر خان صاحب, فتح یمن, نور جہاں, فریدہ خانم, اقبال خان, تو یہ آنا جانا جو تھا ہر سال جشن. اور ظاہر شاہ خود جو ہمارے کنگ تھے وہ بہت ہی خود کی میوزیشین لگتے تھے, ان کو راگوں میں اتنا معلومات تھا, ستارہ بہت بڑھیا بجاتے تھے, پیانو بہت بڑھیا کمپوزیشن کرتے تھے. تو ایک عجیب سچائی میں بھی یہ راجہ مہاراجہ اور بادشاہ جو تھے, یہ میوزک تو انہی لوگوں کا تھا ہی, سمجھدار تھے, قدردان تھے. تو زمانوں میں ٹھیک ہے کہ یعنی شاید و باید پر میوزیشین تو ہمیں جو اصلی میوزیشین ہے وہ ہمیشہ زندگی میں پریشان ہے جی, ان کو دھن دولت سے تھوڑا الگ رہنا. بالکل, پہلے تو عبادت کرتے تھے جی, اب جب ہوا ہے تو ان کے زمانے میں ہوتا. پھر یہ جب یہاں جنگ ونگ شروع ہو گیا افغانستان 40 سال سے, جب کنگ گئے اور میٹنگ میں رہے اور یہاں پہ یہ سب کچھ ہوا, تو اس زمانے میں انہوں نے یعنی میوزک کا بھی جو جتنا عروج تھا وہ دھیرے دھیرے گھٹ چکا. تو یہ جو ابھی کے حالات ہیں, ابھی کے حالات میں کیا استھتی ہے؟ اب استھتی تو ٹھیک ہے, جیسے اسکولی ہیں ابھی میوزک کے, آغا خان نے بنایا اور دوسرا ہے, لیکن وہ جیسا وہ جو پہلے جیسا نہیں وہ نہیں ہے. اب وہاں بھی یہ ہوا چلنے لگی ہے ویسٹرن میوزک. مجھے افسوس ہے ہمارے اوپر تو, لیکن مجھے افسوس ہندوستان میں یہاں اصلی اپنے ایسے میوزک اللہ کی طرف سے ابھی یہاں بہت زندہ ہے, لیکن کوشش یہ لگی ہوئی ہے کہ اس میوزک کا کم کرنا. آج کل کے نئے جو جنریشن ہے اس میں ذرا خطرہ سا لگتا ہے کہ ہمارے اصلی میوزک جو پہننے میں جیسا اب ساڑی کو دیکھیے وہ آج کل کے الگ رنگ ہے. بالکل بالکل, جتنا ایک حسین اس میں حسین لگتا اس میں کم ہے. یہ نمائش کی جو میوزک کو بھی انہوں نے نمائش بنایا, ہمارے وہاں بھی یہی سلسلہ چلتا ہے. کلاسیکل سے یدی تھوڑا سا ہٹیں اور لوک سنگیت کی طرف آئیں. سنگیت دیکھیے کلاسیکل تو بیس ہے, اس کا ریشہ ہے جی. کلاسیکل کے بعد جیسے ٹھمری, دھربوتن سے پہلے جی خیال گائی کی تھی, وہ حضرت امیر خسرو نے ایجاد کی. امیر خسرو سے پہلے خیال گائی دھربت میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی میں کا مقبرہ ہے نا حضرت نظام, اور حضرت نظام کی پیر تھی, وہ مرید تھے. تو انہوں نے کتنی چیزیں بنائیں کلاسیکل میوزک میں, سازیں اختراع کیے, طبلہ ایجاد کیا, ستارہ ایجاد کیا, راگ ایجاد کیا, ترانہ گائیکی ایجاد کی, تو اس میں قوالی ایجاد کی. تو پرشن میں انہوں نے کتنی بندشیں بنائی, سانسکرت میں کتنی بنائی. اب دیکھیں درباری میں کیا ہے, مبدا نی سا رے نی سا دا نی پا مبدا نی رے سا, اے یار من بیا بیا, یار من بیا بیا, یار من بیا بیا, تیرے تن تا دے تن تن دیم تم تن دھرے, یار من بیا بیا. یہ ہمیں حضور نے تو یعنی کلاسیکل ایسے عروج میں جو زمانے میں تھے اب بھی. لیکن افغانستان کا دیکھیے 40 سال جنگ جو جس ملک میں 40 سال لوگوں نے اب بکھر گئے, امریکہ, یورپ وغیرہ, ایران, کہاں کہاں ہم لوگ گئے, بھٹک گئے. ابھی ہمارا دیکھیے 25 سال تقریباً 30 سال ہے کہ امریکہ میں جی وطن چھوڑ کے. تو پھر اب شکر ہے کہ 10 سال ہمیں بلایا گیا واپس افغانستان کی قرضے کے ساتھ. تو میں 20 سال کے بعد مجھے عزت کرتے ہیں, میں بہت اچھا لگتا ہے. میرے سننے والے امریکہ میں بہت افغانی جو ہیں, انڈین لوگ ہیں, پاکستانی جو ہیں, بنگلہ دیشی, یہ سب جانتے ہیں. اور سلسلہ جو افغانستان میں وہ اصلی میوزک کا جو تھا وہاں بھی کم ہو چکا ہے. دھیرے دھیرے کر کے چیزیں بدل رہی ہیں, دھیرے دھیرے کر کے سنگیت بھی بدل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بدلاؤ بھی کچھ اور اچھے کے لیے ہو. ہم اس طرح کی امید کرتے ہیں, امید چھوڑیں گے نہیں, امید کا دامن پکڑے رہیں گے. آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے اتنی اچھی سنگیت
के बारे में बातें हमें बताई जो हमारी जानकारी में भी नहीं थी और हमारे दर्शक भी देखकर इसको उनका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। चलते चलते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते हम कहते हैं कि मेरे ये गीत याद रखना। मेरे ये गीत याद रखना। सरे राह चलते चलते बिल्कुल। मुझे लगता है कि करीब 3 दशक बीत चुके हैं इन बातों को। दोस्तों, इस तरह की बातचीत, इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए और दुनिया और समाज के लिए खूबसूरत माहौल पैदा कर सकती है, संगीत इसी तरह की चीज़ है जो कि दिल में धड़कती है, जब ज़ुबान से निकलती है तो बात दूर तक जाएगी। ऐसा जानते हैं ना? आप बने रहिए marwastudios.tv के साथ। आज के लिए बस इतना।